नूर, मुझे बताएं कल यहाँ क्या हुआ था? इसे कंधों से थामते हुए वो इस्तफसार कर रहा था। कुछ भी नहीं हुआ था, इसने कहने के साथ जोर से सर नफ़ी में भी हिलाया था। फिर भाई ने नीलम को तलाक क्यों दे दी? नौफल की संजीदा नज़रें अनाया के चेहरे पर जमी थी। अनाया के चेहरे पर अनजाने खौफ के साए लहराए और आंखें नम होने को तैयार हुई। मुझे सुगरा आपा सब कुछ बता चुकी हैं, वो आज सुबह की बात कर रहा था। जब इसने घर में नीलम को मौजूद ना पाकर सुगरा आपा से दरियाफ्त किया, तो फिर वो इसे सब कुछ बताती चली गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आपको मुझ पर यकीन है ना? भाई ने खुद इन्हें तलाक दी थी। मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। अनाया बदहवास होती एक ही जुमला दोहराने लगी। रिलैक्स, मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं थी, नरम लहजे में कहते हुए वो इसे बेड की तरफ ले आया। मगर मुझे एक बात का बहुत अफसोस है नूर। आप इनका टॉर्चर बर्दाश्त करती रहीं मगर कभी मुझे बताने की कोशिश नहीं की। इसे बेड पर बैठाने के बाद वो बोलने लगा। सॉरी, अपने हाथों की तरफ देखते हुए इसने शर्मिंदा अंदाज में कहा। आवाज़ बढ़ाई हुई थी। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं था? वो सवाल कर रहा था। आप पर ही तो यकीन है, इसने फ़ौरन जवाब दिया था। लेकिन आपने इस यकीन, इस तबार का पास ना रखा नूर। नौफल के लहजे में अफसोस दर आया। मैं डर गई थी, मुझे लगा था मुझे छोड़ देंगे। इसने सिर्फ एक सेकंड में सर उठाकर नौफल की आंखों में देखा था। अगले ही लम्हे वो अपना सर झुका गई थी। और अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो अपनी वापसी के सारे दरवाजे खुद बंद कर आई हूँ। वो गर्दन झुकाए अपने हाथों को तकते हुए बोली थी। ऐसा क्या हुआ था कि आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा? वो इसके साथ बैठ गया था। अनाया से कोई बात ना बन सकी थी। मुझ पर इतबार करें नूर, मुझे अपने माज़ी बता दें, फिर हम सब मिलकर ठीक करने की कोशिश करेंगे। नौफल ने मुस्कुराकर इसे देखा। मुझ पर इतबार है ना? जवाबन अनाया ने गर्दन इस्बात में हिलाते हुए इसके कंधे से अपना सर टका दिया था। तो फिर मुझे इतबार की डोर थमा दे, एक सरगोशी गूंजी थी। और फिर अनाया ने सरगोशी पर सर तस्लीम खम करते हुए इसे अपने इतबार की डोरी थमा दी थी। वो रोते हुए अपने माज़ी के सारे राग खोल गई थी। मुझे हर इतबार करने के लिए शुक्रिया नूर। आहिस्ता से इसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ते हुए नौफल ने सरगोशी की थी। वहाँ मौजूद हर चीज़ ने अनाया का चेहरा गुलनार होते देखा था और नौफल ने वो मंजिर अपनी आंखों में बसा लिया था। और शायद ये इतबार का बंधन इनकी ज़िंदगी में नए रंग भरने वाला था। खिड़की से झांकते चांद ने इन्हें अबदी खुशियों की दुआ दी थी और फिर वो भी बादलों की जुर्मट में छुप गया था। सब ठीक होने जा रहा था, या शायद सब ठीक हो चुका था। अस्पताल से वापसी के बाद से ही नलान खामोश सी थी। इर्तिज़ा ने इससे बात करना चाही तो वो बगैर जवाब दिए अंदर चले गई थी। इसके बाद वो खामोशी से पूरे घर में टहलती रही थी, मगर कुछ बोल ना रही थी। भाभी को क्या हुआ है? आरिफ इर्तिज़ा के पास आकर पूछने लगा। पता नहीं कब से खामोश फिर रही है, मैंने बात की तो कोई जवाब ही नहीं दिया। इर्तिज़ा ने कंधे झुकाए। अस्पताल में कोई बात हुई थी क्या? आरिफ इसके साथ सोफे पर बैठ गया। ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी जिस पर यह खामोश हड़ताल की जाए। इसने नलान को किचन की तरफ जाता देखकर कहा। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ इन्हें। आरिफ किचन की तरफ जाने लगा। तंग न करना तुम इसे। इर्तिज़ा ने पीछे से हाँक लगाई, जिसे अनसुना करते आरिफ किचन में दाखिल हो गया। इर्तिज़ा ने अपना मोबाइल निकाल लिया। सुबह इसने अपने कुछ आदमियों को लाहौर में अनाया की तलाश के लिए कहा था और अभी इसी सिलसिले में इन सब से बात करनी थी। अपने आदमी के लिए एक मैसेज छोड़ने के बाद वो भी किचन की तरफ बढ़ गया था। क्या कर रही हैं भाभी? किचन में दाखिल होते हुए आरिफ ने कहा था। नलान ने एक नज़र इसे देखा और फिर खामोशी से सामने की तरफ देखते हुए अपने हाथ में थामे ग्लास से दूध पीने लगी। दूध पी रही है? फ्रिज से जूस निकालते हुए वो कैबिनेट से गिलास उठाकर इसमें जूस डालने लगा। कोई जवाब तो दे भाभी। इस दौरान वो मुसलसल नलान को छेड़ने के लिए लफ्ज़ भाभी का इस्तेमाल कर रहा था। वो जब भी ये लफ्ज़ कहता था, नलान जवाब में फ़ौरन कहती थी। नलान का नाम नलान है, भाभी नहीं। मगर आज वो ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। आरब के साथ साथ इर्तिज़ा को भी इस पर हैरत हुई। भाई कह रहे थे आपको रात दूध पिए बगैर नींद नहीं आती। वो अपना ग्लास उठाकर एक तरफ रखी दो कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। नलान इसकी तरफ देखने लगी। वैसे ऐसी आदतें तो छोटे बच्चों की होती हैं। ग्लास से घूंट भरने के बाद इसने बात दोबारा जारी की। लाइक छोटे बच्चे वो फीडर पीकर सोते हैं ना।
اس نے گلاس سے ایک اور گھونٹ بھرا۔ نالان کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات چھائے۔ عارف کو یقین تھا کہ وہ غصے میں ضرور کچھ بولے گی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو داد دی کیونکہ وہ ایسی باتیں صرف نالان کو بولنے پر اکسانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب تک انہیں فیڈر نہ دو انہیں نیند نہیں آتی۔ اس نے آنکھوں میں شرارتی چمک لیے ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے جملہ ادا کیا تھا، آپ کی عادتیں بھی چھوٹے بچوں سے کافی حد تک ملتی ہیں۔ وہ فرضی کالر جھاڑنے ہی والا تھا مگر نالان کی زوردار آواز نے اسے ایسا کرنے نہ دیا۔ نالان چھوٹی بچی نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس نیچے پھینکتے ہوئے وہ چیخی۔ آتے تو وہ ایک بار پھر بولنے لگا مگر ارتضیٰ کی تنبیہی نظروں نے اسے خاموش کروا دیا۔ نالان نے کہا، نہ نالان چھوٹی بچی نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں نیچے پھینکنے لگی۔ حد درجہ غصے کی وجہ سے آنسو بے اختیار گالوں پر لڑکھنے لگے۔ اسے روتا دیکھ ارتضیٰ فوراً آگے بڑھا۔ آپ نہیں ہیں چھوٹی بچی، روئیں تو نہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ارتضیٰ نے اس کی بات میں ہاں ملائی۔ یہ بہت گندے ہیں۔ اس نے عارف کی طرف اشارہ کیا۔ بالکل، عارف بہت گندا ہے۔ انہوں نے نالان کو ڈانٹا، بہت زور سے ڈانٹا۔ وہ ارتضیٰ سے شکایت کرنے لگی۔ عارف کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ کا بھی منہ حیرت سے کھلا۔ یہ سراسر الزام ہے مجھ معصوم پر۔ عارف نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے ارتضیٰ کو کہا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے نالان کو چھوٹی بچی کہا اور ابھی بھابھی بھی کہا۔ وہ سسکنے لگی، نالان کو یہاں نہیں رہنا، گھر جانا ہے اماں کے پاس۔ یہاں سب گندے ہیں، ہم گھر چلیں گے نا بیوی۔ ابھی آپ یہ رونا تو بند کریں۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے ارتضیٰ نے تحمل سے اسے خاموش کروانا چاہا مگر نالان اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ نہیں، انائے آپا کو بھی نہیں ڈھونڈ کر دیا۔ نالان بھی گندی ہے۔ نالان نے اپنی آپا کو گم کر دیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ صبح سے اس کے اندر چھپا انائی کے کھو جانے کا دکھ اب پوری شدت سے باہر نکل رہا تھا۔ بیوی میری بات سنیں، ہم آپ کی آپا کو ڈھونڈ لیں گے۔ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے ارتضیٰ نے نرمی سے کہا، لیکن نالان آپ سب سے ناراض ہے۔ اب نالان کسی سے بات نہیں کرے گی، عارف بھیا سے بھی نہیں کرے گی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سے بھی بات نہیں کرے گی نالان، وہ اسے بتانا نہ بھولی تھی۔ میرا کیا قصور ہے بیوی؟ ارتضیٰ نے حیرت سے سوال کیا جس کا جواب دیے بغیر ہی نالان کچن سے باہر چلے گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عارف کا ایک زوردار قہقہ وہاں گونجا تھا۔ آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں چھوٹے، پہلے پکڑ تو لے۔ اندر سے عارف کی شرارتی آواز آئی تھی۔ ارتضیٰ مسکرا دیا۔ اپنے گیلے بالوں میں تولیہ رگڑتے ہوئے انائے واش روم سے باہر نکلی، ہلکے نیلے رنگ کے فراق میں ملبوس جس کے دامن پر سنہری دھاگے کا کام نمایاں تھا، آنکھوں میں سرشاری اور چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھیرے۔ وہ شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تولیہ ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے سنگار میز سے کنگھا اٹھا لیا۔ پھر آہستہ سے وہ اپنے لمبے بالوں کو سلجھانے لگی۔ اس کے ہاتھ بالوں میں کنگھا کرنے کے لیے حرکت کر رہے تھے مگر آنکھیں شیشے میں نظر آتے ایک عکس پر جمی تھیں، نوفل کے عکس پر۔ وہ بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، ہلکے بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ نیند میں بھی اس کے ماتھے پر ایک بل نمایاں تھا۔ وہ بے خود ہوتی اس کے عکس کو تکنے لگی۔ یہ صبح صبح نہ ہوتی اگر آپ کے چہرے کی چمک نہ ہوتی۔ اچانک ہی وہاں نوفل کی آواز گونجی تھی۔ انائے نے بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو اب ایک ہاتھ پر سر ٹکائے شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انائے نے دوبارہ اپنا رخ سامنے کی طرف کر لیا۔ کیا ضرورت تھی انہیں اتنی دیر دیکھنے کی؟ اپنی بے خودی پر وہ خود کو دل ہی دل میں رپٹنے لگی۔ پھول اس کی طرف مائل ہوتے ہیں جیسے گلاب ترستے ہیں وطن کو۔ نوفل نے اسے دیکھتے ہوئے ایک اور جملہ ادا کیا، آپ کی خوبصورت ہنسی جل ترنگ کی طرح بجتی ہے اور رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے اپنی آواز سے اس کے گرد ایک سحر قائم کر رہا تھا، دنیا آپ کو ہونے سے حسین ہے۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ اب شیشے میں ان دونوں کا عکس نمایاں تھا۔ یہ دنیا آپ کے ہونے سے مکمل ہے۔ ایک سرگوشی بہت قریب سے کی گئی تھی
پلیز مجھے تنگ نہ کریں۔ اپنے اور نوفل کے درمیان فاصلہ بناتے ہوئے وہ ریحان سے انداز میں بولی، آپ کی آنکھیں، آپ کی آواز، آپ کا تکلم، آپ کا مسکرانا سب میرے دل پر فتح پا گئے اور میں آپ پہ ختم۔ نوفل نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میرا دل آپ سے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے زمین پودے سے۔ سائے نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ نوفل سنگار میز پر اپنے ہاتھ لگاتے ہوئے ریلیکس انداز میں اس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ میں ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے۔ نوفل نے سنگار میز سے چوڑیاں اٹھا کر اس کے آگے کی۔ عنایت وہ چوڑیاں اپنی کلائی میں سجانے لگی۔ نوفل نے اس کے ہاتھوں میں لرزش واضح محسوس کی تھی۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ نور۔ اس کی کپٹی پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ شیشے میں نظر آتا ان کا عکس مکمل تھا۔ آذر شاہ کے ڈیرے پر آج بھی ویسی ہی رونق تھی جیسی اس ڈیرے کا خاصہ تھی۔ عمارت کے وسطی حصے میں بنے ہال میں آج شام کی دعوت کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ایسی رنگین دعوتیں اس ڈیرے پر مہینے میں 2 بار ضرور ہوتی تھی۔ آذر شاہ سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے وہاں کے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ ان کے ایک ہاتھ میں قیمتی مشروب کا گلاس تھا جبکہ وہ دوسرے ہاتھ کے اشارے سے ملازموں کو ہدایت دے رہے تھے۔ تبھی ان کے صوفے کے پاس کرم داد آ کھڑا ہوا۔ سلام سائیں۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا۔ آذر شاہ نے سر کی جنبش سے اس کی سلام کا جواب دیا۔ کہاں تھے کرم داد؟ اتنے دن بعد چکر لگایا۔ گلاس منہ کو لگاتے ہوئے انہوں نے وہ حرام پانی اپنے اندر انڈیلا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی سائیں، بخار ہو گیا تھا اور بندہ نچیز آپ کی خدمت میں اتنے دن حاضر نہ ہو سکا۔ دونوں ہاتھ باہم باندھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا سائیں۔ وہ سامنے ملازموں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ کام تو ہے، وہ گلاس کو اپنے ہاتھ میں گھمانے لگے، اور ہے بھی بہت ضروری، اور میں جانتا ہوں اس کام کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آذر شاہ پر سوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ حکم کریں سائیں۔ کرم داد تھوڑا آگے کو جھکا۔ ارتضیٰ لاہور گیا ہوا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ وہ وہاں اپنی پاگل بیوی کا علاج کروا رہا ہے۔ ان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ اسی سلسلے میں تمہیں ایک کام سونپنا تھا۔ آذر شاہ نے براہ راست کرم داد کی طرف دیکھا۔ جی سائیں، آپ حکم کریں، خادم کی جان بھی حاضر ہے۔ جیسے ہی ارتضیٰ کی واپسی کی خبر ملے ان کی گاڑی اڑا دینا، وہ شفاق لہجے میں بولے۔ کرم داد نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کوئی ایکسیڈنٹ، بریک فیل، کچھ بھی کرو، بس اس کی گاڑی اس گاؤں میں سلامت نہیں آنی چاہیے۔ گلاس میز پر واپس رکھتے ہوئے انہوں نے شفافیت کی حد کر دی تھی۔ مگر اس کی گاڑی میں چھوٹے سائیں بھی ہوں گے، کرم داد نے انہیں آگاہ کرنا چاہا۔ اسے بھی مروا دو۔ آذر شاہ گلاس میں بوتل سے شراب بھرنے لگے۔ کرم داد چند لمحے خاموش رہا۔ مگر وہ تو آپ کا بیٹا ہے سائیں۔ چند سیکنڈز بعد وہ یہی بول سکا تھا جو ایک پرائی ذات کے لیے میری نفی کر سکتا ہے، وہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے سر کو دائیں بائیں جنبش دی۔ مگر سائیں، کرم داد نے کچھ کہنا چاہا۔ تمہیں جو کہا ہے بس وہی کرو۔ آذر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ جی ٹھیک ہے سائیں، جلد ہی آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی، ہاتھ باندھ کر کہتے ہوئے وہ ان کے صوفے سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دماغ میں ایک سوال نے شدت سے سر اٹھایا تھا، کیا کوئی باپ اپنے سگے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں، آذر شاہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ وہ شفاق ہے، انا کا پجاری۔ اس کے لیے رشتے کوئی معنی رکھتے ہی نہیں۔ آج 2 دن بعد عارف ایک بار پھر پریام کے ڈپارٹمنٹ کے باہر موجود تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ یہاں حاضری دے رہا تھا اور پریام مسلسل غیر حاضر رہی تھی۔ اب اس کی نگاہیں سامنے کی طرف جمی تھی اور پھر اگلے کئی لمحے بعد اس کا پسندیدہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ پریام چاکلیٹ کا ریپر کھولتے ہوئے مصروف سے انداز میں ایمن کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی آ رہی تھی۔ عارف کی نگاہیں اس پر جم سی گئی تھیں۔
تبھی ایمن نے پریام کے قریب ہوتے ہوئے کچھ کہا تھا اور پریام کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ وہ اتنی زور سے ہنس رہی تھی کہ عارف کو اس کی ہنسی کی جلترنگ اپنے قریب محسوس ہوئی تھی۔ اس کے لیے ہر منظر تھم گیا تھا، بس ایک منظر تھا جس نے اس کی نگاہوں کو فریز کر دیا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز ہوتے ہوئے بس اسے ہی دیکھنے لگا۔ اوہ ہیلو مسٹر، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ اپنے قریب پریام کی آواز پر اس کا سحر ٹوٹا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنا محو ہو گیا تھا کہ اسے اپنے پاس آ کر رکتے محسوس ہی نہ کر سکا تھا۔ پریام نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ عارف سیڑھیوں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے تمہارا قرضہ دینا ہے کیا؟ پریام نے آنکھیں گھما کر سوال کیا۔ اس سے کوئی جواب نہ پایا تھا۔ اب کیا منہ میں چھالیاں ڈالی ہے؟ کمر پر ہاتھ ٹکا کر اس نے لڑاکا انداز میں کہا تھا۔ آپ ہر بار چھالیوں کو درمیان میں کیوں لے آتی ہیں؟ عارف نے بڑا سا منہ بنایا۔ اس کے دماغ میں ان کی پہلی ملاقات کا منظر واضح ہوا تھا۔ تب بھی پریام نے کچھ ایسے ہی الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کے منہ بنانے پر پریام نے ہنسی دبائی۔ اچھا چلو، میں اس بار چھالیوں کو درمیان سے نکال دیتی ہوں۔ سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی۔ ویسے چھالیاں نہیں تو پان چلے گا؟ پھر عارف کے قریب ہوتے اس نے رازدارانہ انداز میں کہا تھا۔ اگر آپ ساتھ ہوں تو کچھ بھی چلے گا، وہ بے اختیار بولا۔ بکواس نہیں کریں مسٹر، پریام نے دو بدو جواب دیا تھا۔ وہ باتوں میں اتنی بھی مگن نہ ہوتی تھی کہ دوسروں کی بے اختیاری نہ پکڑ سکے۔ عارف اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا جب پریام کی بات نے اس کے قدم روکے۔ آج جونیئرز کے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف موڑا۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا، اس نے بہانہ گھڑا۔ اگر وہ ریام کو اس وقت یہ کہہ دیتا کہ وہ اسے دیکھنے اس طرف آیا تھا تو یقیناً وہ اس کا سر پھاڑنے میں ایک لمحہ نہ لگاتی۔ ریلی؟ پریام نے جواباً کہا۔ لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ ویسے تو ہر وقت آپ کتابی کیڑا بنے رہتے ہیں، کونوں میں چھپ چھپ کر پتہ نہیں کس بات کا غم مناتے رہتے ہیں۔ وہ مگن سے انداز میں بول رہی تھی، مگر عارف کو یہ بات سخت ناگوار گزری تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھونچی۔ اور آج آپ کا ایک دوست نکل آیا، وہ بھی جونیئر دوست؟ ریئلی امیزنگ۔ ریام نے سر کو دائیں بائیں جنبش دی تھی۔ میری ذات کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں ہے محترمہ۔ عارف اپنے لہجے سے غصے کا عنصر چھپا نہ پایا تھا۔ غصہ کیوں؟ جسٹ شٹ اپ! عارف اتنی زور سے چیخا کہ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ پھر کچھ بھی کہے سنے بغیر وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ مذاق میں شروع ہونے والی بات کا اتنا برا انجام ہونا تھا، یہ تو کسی نے نہ سوچا تھا۔ عجیب انسان ہے، پہلے گور بھی مجھے رہا تھا اور اب غصہ بھی مجھ پر کر گیا۔ فضول انسان! پریام بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے چلتی ایمن نے اس کی آواز میں شامل نمی بخوبی محسوس کی تھی۔ ہم ملیں گے کہیں اجنبی شہر کے خواب ہوتی شہراہوں پہ اور شہراہوں پر پھیلی ہوئی دھوپ میں۔ ایک دن ہم کہیں ساتھ ہوں گے۔ وقت آندھیوں سے اٹی سائتوں سے مٹی ہٹاتے ہوئے، ایک ہی جیسے آنسو بہاتے ہوئے۔ دور کھڑی قسمت نے ہلکی سی سرگوشی کی جس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ اس وقت کھانے کی ٹیبل پر ایک خوشگوار سا سماں قائم تھا۔ پریام اور انائے کچن سے کھانا لا کر ٹیبل پر سجا رہی تھی، جبکہ علی اور نوفل آمنے سامنے بیٹھے آفس کے کچھ معاملات ڈسکس کر رہے تھے۔ تبھی پریام ہاتھ میں سالن کا باؤل لیے میز کے قریب آئی۔ آج بھابھی نے سب کچھ آپ کی پسند کا بنایا ہے۔ باؤل میز پر رکھتے ہوئے وہ شرارت سے بولی، انہیں کھانا بنانا بھی آتا ہے؟ اس نے کچن سے باہر نکلتی انائے کو سر تا پیر دیکھا۔ یقین نہیں آتا تو یہ کھا کر دیکھ لیں، اس کھانے کا ذائقہ منفرد ہی پائیں گے۔ پریام بلقیس بیگم کی کرسی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انائے نے میز کے قریب آ کر پلیٹیں میز پر رکھیں۔ اس دوران وہ نوفل کی خود پر جمی نظروں کو سرے سے اگنور کر گئی تھی۔
پلیٹیں رکھنے کے بعد وہ واپس پلٹنے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہیں؟ نوفل نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ میں پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا گئی۔ پانی پریام لے آئے گی، آپ بیٹھیں۔ نوفل نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا، ساتھ ہی پریام کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ نوفل نے کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالنے سے پہلے انائے کی پلیٹ میں ڈالا۔ پریام کی شرارتی نظریں خود پر مرکوز پا کر انائے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ یہ دیکھنے سے آپ کے پیٹ میں نہیں چلا جائے گا، کھائیں اسے۔ وہ بے دہانی میں کھانے کو تکیے ڈالی جا رہی تھی۔ نوفل نے اسے ٹوکا تو وہ چونکتی ہوئی کھانے کی جانب متوجہ ہوئی۔ کھانے کا ذائقہ تو واقعی منفرد ہے، لیکن افسوس اس کا انعام میں سب کے سامنے نہیں دے سکتا۔ نوفل نے معنی خیز سرگوشی کی۔ انائے کے چہرے پر کوسوں قزح سے رنگ بکھر گئے۔ وہ اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ اب آپ یوں شرمائیں گی تو مجبوراً مجھے ابھی یہ محفل برخاست کرنی پڑے گی۔ وہ بظاہر کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی سرگوشیاں انائے کو واضح سنائی دے رہی تھی۔ انائے کے ہاتھوں میں لغزش واضح ہونے لگی۔ بھائی ذرا پبلک پلیس کا ہی خیال کر لیں۔ پریام نے درمیان میں مداخلت کی۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی۔ ہمارے درمیان مداخلت کرتے ہوئے تم ہی ذرا ہماری پرائیویسی کا خیال کر لو۔ اس کا جواب بھی شرارت سے بھرپور تھا۔ سب کے سامنے ایسی گفتگو پر انائے کے گال تپنے لگے۔ میں میٹھا لے کر آتی ہوں۔ اس نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ مجھے میٹھا؟ بس کرو نوفل، کب سے اسے تنگ کیے جا رہے ہو۔ بلقیس بیگم نے نوفل کو درمیان میں ہی ٹوک دیا، پھر انائے کو دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس بار وہ نوفل سے ایک کرسی کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ نوفل کے ساتھ پریام کا قہقہ اسے ایک بار پھر چہرہ جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کمرے کی لائٹ آف کیے وہ اس وقت بستر پر لیٹی موبائل پر ایمن سے محض گفتگو تھی۔ اندھیرے میں فقط موبائل کی روشنی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ میں کل دیر سے آؤں گی۔ ایمن کے میسج کے جواب میں اس نے جوابی میسج اسے بھیجا تھا۔ میرا پہلا لیکچر نہیں ہونا، پھر میں اتنی جلدی آ کر کیا کروں گی؟ اپنے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی وہ ایمن کو بھی جواب دے رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنے چائے کا کپ دیکھا، جو اب خالی ہو چکا تھا۔ خالی کپ دیکھ کر اسے ایک بار پھر چائے کی طلب ہونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گی جلدی، اس نے جواباً میسج ٹائپ کیا۔ پھر کپ اٹھاتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ پاؤں میں جوتا ڈالنے کی زحمت اس نے نہ کی تھی۔ اچانک اس کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے کال کٹ کی اور ایمن کا میسج پڑھنے لگی۔ اس دوران وہ سیڑھیاں اتر کر کچن کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ایک بار پھر موبائل پر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ پتہ نہیں کون ہے یہ جسے اتنی رات کو چین نہیں ہے۔ پریام انجان نمبر دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ کال ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہو گئی۔ کپ ایک طرف رکھتے ہوئے وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد سکرین دوبارہ روشن ہونے لگی۔ اس بار بھی اس نمبر سے کال تھی۔ کیا کروں، کال اٹینڈ کر لوں؟ وہ سوچنے لگی۔ نہیں، بلاک کر دو۔ وہ خود ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ ایک پنگا لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک ابھری۔ نہیں پریام، بہت رات ہو رہی ہے، تمہیں اب سو جانا چاہیے، اس کے اندر سے آواز آئی، جسے وہ انسنی کر گئی۔ تھوڑی دیر بات تو کر ہی سکتی ہو۔ وہ خود سے ہی ہم کلام تھی۔ اس دوران سکرین کئی بار روشن ہو کر طریق ہو چکی تھی۔ اب میسج ٹیون بجی تھی۔ اس نے فوراً میسج کھولا تھا۔ کال اٹینڈ کریں۔ میسج پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلی شرارتی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ دیکھو، قسمت بھی یہی چاہتی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کون ہے تو جو مجھے بے آرام کر رہا ہے؟ شاید تم جانتے نہیں، مجھے بے آرام کر کے تم اپنی موت کو دعوت دے چکے ہو۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز بھاری رکھی۔ اس کے تصور میں سامنے والے کا ڈرا سہما چہرہ گھومنے لگا۔ ہم تو آپ پر کب کے مر چکے ہیں۔ بھاری گمبھیر آواز پر اس کی ساری شوخی لمحے میں ختم ہوئی تھی۔ تم؟ وہ اتنی زور سے چیخی کہ دوسری طرف عارف کو موبائل ایک لمحے کے لیے اپنے کان سے دور کرنا پڑا۔ جی میں
موبائل دوبارہ کان کے پاس لاتے وہ تحمل سے بولا، رکیں رکیں، کال بند مت کریے گا۔ پریام کال بند کرنے لگی جب موبائل سے عارف کی آواز ابھری، کیوں تم میرے مامے کے پتر لگتے ہو جو میں تم سے گپیں لڑاتی رہوں؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، آج صبح کا واقعہ وہ بالکل نہ بھولی تھی، ایسے الفاظ کہاں سے لاتی ہیں؟ اس کے انداز پر عارف کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی، تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس کا انداز عارف کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اچھا بس ایک منٹ میری بات سن لیں، پریام کال بند ہی نہ کر دے، اسی لیے وہ جلدی سے بولا، جلدی بولو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی اور اپنا رخ چولہے کی طرف موڑتے ہوئے وہ آگ کی آنچ کم کرنے لگی۔ سوری یہ ایک لفظ اسے چند لمحوں کے لیے ساکت کر گیا۔ کیا واقعی عارف اسے سوری کہہ رہا تھا؟ میں صبح کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا، مجھے آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ مزید کہہ رہا تھا، مگر پریام کے کانوں میں تو بس ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں ہے، اپنا یہ ایک لفظ اپنے پاس رکھو۔ اس کے خاموش ہونے پر پریام نے جواب دیا، مطلب معافی ملنے کی امید نہیں ہے؟ دوسری طرف عارف نے بلکونی کی گرل سے ٹیک لگا لی، بالکل بھی نہیں۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سر بھی نفی میں ہلایا تھا، ایک بار معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی بھول کر بھی نہیں کروں گا۔ اتنا نرم لہجہ پریام کو ایک بار پھر ساکت کر گیا تھا۔ دھڑکنوں نے الگ کانوں میں شور مچایا تھا، وہ خود ہی اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں موبائل بند کر رہی ہوں، نہ جانے اس نے عارف کو کہا تھا یا خود کو، مگر وہ کال بند نہ کر سکی تھی۔ اچھا سنیں، مجھے پہلے محبت پر یقین نہیں تھا، مجھے لگتا تھا یہ صرف کتابی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت میں یہ محبت یا عشق ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ چند لمحے کو رکا، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آپ کے سامنے محبت ایک چھوٹا لفظ ہے۔ آپ سے محبت کے لیے تو میری ایک زندگی کیا، ہزاروں زندگیاں کم پڑ جائیں۔ پریام دم سادے اسے سننے لگی۔ آپ سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ محبت ہوتی ہے اور فقط ایک لمحے میں ہوتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ عارف نے بات کے اختتام پر ایک لمبی سانس خارج کی تھی، وہ اپنے احساسات اس پر ظاہر کر گیا تھا۔ چند لمحے دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ عارف اس کے جواب کا منتظر تھا اور پریام اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ نے یہ سب کہنے کے لیے مجھے کال کی تھی؟ چند لمحوں بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ ابھی اظہار محبت کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر آپ سے بات کرتے ہوئے دل کی بات زبان پر کب آ جاتی ہے، مجھے احساس ہی نہیں ہوتا۔ پریام کے لبوں پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ اپنا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ شکل سے تو انتہائی سنجیدہ انسان لگتے ہیں، لیکن آج آپ میں یہ ٹھرکیوں والا روح کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ ہماری محبت کو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ بات بدل گئی، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو صرف ایک نمبر تھا۔ بڑا ہی سنتے عاشقوں والا ڈائلاگ یوز کیا ہے آپ نے۔ وہ دروازہ دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ افسوکار، تمہیں خبر ہے، تم دور جاتے ہو تو میری جان پر بن آتی ہے، میری آنکھیں تمہیں پاگلوں کی طرح چار سو کھوجنے لگ پڑتی ہیں، یہاں تک کہ میری پتلیاں تمہیں دیکھنے کی چاہ میں ساکت ہو جاتی ہیں۔ ملزم و جاں، تمہاری آنکھیں میرا دیوان خاص اور تمہارا اول میرا ٹھہراو کی بہترین جگہ، میری دھڑکنیں تمہارے حکم کی پابند اور سانسیں ہمارے جسم و جاں کا مشترکہ حصہ۔ اسے لگا جیسے سارا جہاں اسے ہی دیکھ رہا ہے، میری روح تمہارے رہنے کا مستقبل ٹھکانہ ہے۔ یہ آواز معنی خیز لہجہ، یہ باتیں اس کی ناراضگی ختم کر گئے تھے، مگر وہ جواباً کچھ کہہ نہ پائی تھی۔ پھر اپنی دھڑکنوں کے شور سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے کال بند کر دی۔ اس نے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے، لب اپنے آپ ہی مسکرانے لگے۔
शायद वो जान गई थी कि अब इन एहसासात से रहाई नामुमकिन थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ऑफिस का दरवाज़ा हल्के से नॉक करते हुए इर्तज़ा अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, बैठें। डॉक्टर अबैद ने सलाम का जवाब दिया, साथ ही इन्हें बैठने का इशारा किया। मिस्टर इर्तज़ा, डॉक्टर अबैद ने इसे अपनी जानिब मतवज्जा करना चाहा। इर्तज़ा ने नलान से नज़रें हटाकर अपनी तवज्जो डॉक्टर अबैद पर मरकूज़ कर दी, जो न जाने अब क्या कहने जा रहे थे। रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। चंद विटामिन्स और ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से आपकी बीवी ठीक हो जाएंगी। उन्होंने फ़ाइल टेबल पर वापस रख दी। और इन्हें जो सर दर्द होता है, इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहिब? इसके दिमाग में अब भी इस रात का मंजर खटक रहा था। कुछ दिन पहले भी इनका सर दर्द बहुत बढ़ गया था और अब तकरीबन रोज़ाना ही इनके सर में दर्द होता है। इसने अपनी बात की मज़ीद वजाहत की। इन्हें बचपन से नींद की गोली का आदी किया गया है। अब वो दवाई इनके लिए सिर्फ दवा नहीं रही, बल्कि नशा बन चुकी है। वो चंद लम्हे को रुके, फिर बात दोबारा जारी की। जैसे एक नशे के आदी शख्स को नशा ना मिले तो वो हाइपर होने लगता है, इसे गुस्सा आने लगता है। इस शख्स की बस यही कोशिश होती है कि इसे वो चीज़ मुहैया कर दी जाए। इसी तरह आपकी बीवी की कैफियत भी इस नशे की आदी शख्स की तरह है। डॉक्टर अबैद ने नलान की तरफ देखा, फिर वो दोबारा इर्तज़ा की तरफ देखने लगे। अब चलें बीवी, इर्तज़ा ने इसे अपनी तरफ बुलाया। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब आ खड़ी हुई। इर्तज़ा ने इसका हाथ थामा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इर्तज़ा, डॉक्टर अबैद ने इसे पीछे से आवाज़ दी। जी। वो रुका और इनकी तरफ मुड़ा। अगर इनकी हालत में बेहतरी लानी है तो इन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दो। आज आप मुझे लेने कैसे आ गए और भाभी भी साथ हैं? शीशे की तरफ झुकते हुए रियान ने पहला जुमला नौफल को देखकर अदा किया और फिर साथ बैठी अनाया को देखकर इसने अपनी हैरत का भी बखूबी इजहार किया था। बस सोचा आज तुम्हें पिकअप सर्विस दी जाए। नौफल ने शहाना अंदाज अपनाया। ओह, फिर तो आपको याद ही होगा। अगर आप मुझे लेने आ जाएं तो मैं रास्ते से क्या क्या लेना पसंद करती हूँ। वो हनोस शीशे की तरफ झुककर शरारत से बोल रही थी। बिल्कुल, जल्दी से गाड़ी में बैठें। आपको आज तमाम चीज़ें बगैर किसी चूं चरा की दिलाई जाएंगी। नौफल ने जवाबन कहा था। आप कुछ बोल रहे हैं भाई? परियाम खुशी से कहका लगाती थोड़ा पीछे हटी थी। आरिफ के दिमाग में अजीब अजीब सोचें अपना डेरा जमाने लगी थी। वो मुट्ठी बूंचे अपने तासरात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। परियाम के पीछे हटते ही नौफल अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए गाड़ी से बाहर निकला था। गाड़ी से निकलने वाले शख्स का चेहरा देखते हुए आरिफ के चेहरे के तासर यकलख्त तब्दील हो गए। वो इस शख्स को जानता था। ये तो इर्तज़ा भाई के दोस्त हैं, मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, वो सोचने लगा। नौफल आगे बढ़कर परियाम के लिए कार का दरवाज़ा खोल रहा था। तुम्हारी ये आदत भरी महफिल में मुझे ड्राइवर शो करने में अपना पूरा किरदार अदा करती है, वो ज़िद्द होकर बोला था। परियाम ने मुस्कुराहट दबाई और फिर वो आगे बढ़कर सीट पर बैठ गई। देखिएगा, इतना हैंडसम ड्राइवर देखकर यूनी की आधी लड़कियां ऐसे ड्राइवर रखने की ख्वाहिश करेंगी। और अगर इस बात को संजीदगी से सोचा जाए तो आप इन लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देकर रातों रात अमीर हो सकते हैं। वो लड़कियों को टिकटिकी बांधकर इनकी तरफ देखता पाकर बोलने लगी। मैं बाज आया ऐसी अमीरी से। नौफल दरवाज़ा बंद करने के बाद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरा काम था मशवरा देना, इस पर अमल न करके आप अपना ही नुकसान करेंगे। अपना बैग एक तरफ रखते हुए परियाम ने मज़ीद कहा, ऐसे मशवरे अपने पास ही रखो। नौफल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए परियाम को भी जवाब दिया। जवाबन इसने अच्छे बच्चों की तरह समझने के अंदाज में सर हिला दिया था। चंद सेकंड्स बाद इनकी गाड़ी वहां से निकलकर अपने रास्ते पर गमज़ान हो चुकी थी। पीछे खड़ा आरिफ अब भी इनकी दूर जाती गाड़ी को देख रहा था।
نوفل کی بہن بھی تیری یونی میں پڑتی ہے۔ کچھ ماہ قبل ارتضیٰ کا کہا گیا جملہ اس کے دماغ میں گونجا۔ اس کے چہرے پر مطمئن چمک ابھری۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے کچھ دور کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اچھا بتائیں نا، آج میری یونی کا رخ کیسے کر لیا؟ نور کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا اور اتفاقاً تمہاری یونی راستے میں ہے تو سوچا تمہیں بھی پک کر لوں۔ بیگ سے چاکلیٹ نکالتے ہوئے اپنا کافی دیر پہلے کیا گیا سوال دہرایا۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے تھے؟ آپ چاکلیٹ کھائیں گی؟ اس نے بیک وقت دونوں کو مخاطب کیا۔ انائے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پریام نے اس کی طرف بڑھائی چاکلیٹ واپس اپنی گود میں رکھ دی۔ نور کے چیک اپ کے لیے گئے تھے۔ کچھ دنوں سے کافی ڈر لگ رہی تھی مجھے، نوفل نے انائے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈال لیں۔ آپ پیزا پوائنٹ پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں۔ اب جرمانے کے طور پر آپ کو ہمیں لنچ کروانا ہوگا۔ ویسے بھی آج یونی میں کچھ نہیں کھایا میں نے۔ پریام نے اسے مسلسل نور کو تکتا پا کر ہوش دلانا ضروری سمجھا۔ لنچ کا بل تم دو گی؟ نوفل نے اپنی نگاہیں انائے سے ہٹا لی تھیں۔ کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے بہت غریب ہیں آپ۔ میری غربت تو تمہارے سامنے ہے۔ نوفل نے مسکین سی شکل بنائی۔ زیادہ غریب بننے کی کوشش نہ کریں میرے سامنے، ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے جواباً کہا۔ لہجے میں شرارت واضح تھی۔ تم میری جان نہیں چھوڑنے والی؟ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ مجھ معصوم کو کچھ کھلا دیں گے تو جان چھوڑ دوں گی آپ کی؟ ان کی نوک جھوک جاری تھی۔ انائے بس مسکرا کر ان کی یہ پیار بھری نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی۔ گفتگو میں حصہ ڈالنے کی کوشش اس نے نہ کی تھی۔ تم بھی کیا یاد کرو گی، اللہ نے تمہیں کتنے صحیح بھائی سے نوازا ہے۔ اس نے ریسٹورینٹ کی پارکنگ میں گاڑی روک دی۔ یہ وہی صحیح بھائی ہے جو کچھ دیر پہلے غربت کے رونے رو رہا تھا۔ پریام نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے جواباً کہا۔ یوں بھری محفل میں تانے دو گی تو تمہیں یہاں برتن دھونے کے لیے اکیلا چھوڑ جاؤں گا۔ نوفل انائے کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے پریام کو جواب بھی دے رہا تھا۔ وہ وقت بھی دیکھ لیں گے۔ اس نے نوک سے مکھی اڑائی اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ تینوں اس وقت ایک طرف رکھے ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ ریسٹورینٹ کی لائٹنگ اور چھت پر لٹکتے چھوٹے چھوٹے مصنوعی ستارے رات کا سماں ظاہر کر رہے تھے۔ نوفل نے ویٹر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اسے آرڈر نوٹ کروانے لگا۔ انائے کے لیے بھی اس نے اپنی پسند سے کھانا آرڈر کر دیا تھا۔ میم آپ کیا لیں گی؟ نوفل کا آرڈر نوٹ کرنے کے بعد ویٹر پریام کی طرف مڑا جو اپنے پاؤں جھلا رہی تھی۔ وائٹ قورمہ، بریانی اور ساتھ میں فرائز اور برگر لے آنا۔ وہ مطمئن انداز میں اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگی، ساتھ ہی کن انکھیوں سے نوفل کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اور آئس کریم بھی؟ آج مجھے غریب کر کے ہی چھوڑو گی؟ نوفل نے دانت پیسے۔ پریام کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ویٹر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور پھر پوری توجہ سے خود کو گھورتے نوفل کو دیکھا۔ بڑی مشکل سے تو آپ ہاتھ آتے ہیں، اب آپ کی جیب خالی کیے بغیر میں آرام سے کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ اپنی ہتھیلیاں میز پر جماتے ہوئے اس نے کندھے اچکائے۔ میری جیب خالی کرنے کے چکر میں یہ جو اتنا سارا کھانا آرڈر کیا ہے یہ کھاؤ گی کیسے؟ نوفل نے اسے گھورا۔ آپ کو میرے کھانے کی قابلیت پر کوئی شک ہے کیا؟ ریام نے بائیں آنکھ کا کونا دبایا۔ انائے نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بہت بگڑتی جا رہی ہو تم۔ نوفل نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اب پچھتائے گا کیا جب چڑیاں چگ گی کھیت؟ پریام نے مسکراتے ہوئے محاورہ پڑھا۔ مجھے سدھارنا آتا ہے۔ آپ اپنی اکلوتی معصوم بہن کو ڈانٹیں گے؟ اس نے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ معصومیت دیدنی تھی۔ نہیں، تمہیں موم کے حوالے کر دوں گا۔ ان کی جوتی کا ایک وار تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دے گا۔ اس نے کندھے اچکاتے حل پیش کیا۔
मासूम बच्ची की जान लेंगे क्या? प्रियाम ने आंखें घुमाई। तुम्हारी मासूमियत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अच्छा, अब थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें और मुझे पेट पूजा करने दें। वो नौफल को जवाब देती खाने की तरफ मतवज्जा हो गई।